आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद उनमें से कुछ बातों की वजाहत करना है, उनका जवाब देना है, अपना मौक़िफ़ बयान करना है जो गुज़िश्ता चंद हफ्तों से MQM के और बिलखुसूस क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से की जा रही हैं। ये तमाम बातें बुनियादी तौर पर प्रोपेगेंडा हैं और ये वही प्रोपेगेंडा है जो बरसा बरस से MQM के खिलाफ किया जा रहा है। आज MQM पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि MQM मुल्क दुश्मन तंजीम है, MQM के लोगों के वगैरह वगैरह, और वो पूरा नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की जा रही है जो सच्चाई पर मबनी है। आज कौम की तवज्जो उन तमाम चीज़ों से हटाई जा रही है जिनकी बुनियाद पर MQM वजूद में आई। उन तमाम हक़ाइक़ को मस्ख़ किया जा रहा है जो MQM के क़याम का सबब बने और जिनकी वजह से MQM को अवाम में पजीराई माजी में भी मिली, आज भी मिली है और इंशाअल्लाह मिलती रहेगी। ये सारा ड्रामा जिस दिन शुरू हुआ उस दिन भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी तो मैंने एक बात वाज़ेह की थी, ना सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों के अवाम से बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम से उस दिन भी मेरी गुजारिश थी और आज भी ये गुजारिश है कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, उनका तकाजा है कि इस मनफी सियासत को सिरे से मुस्तरद किया जाए, प्रोपेगेंडे और हक़ाइक़ को अलग अलग किया जाए। मैं बहुत मुख्तसरन ये बताना चाहूँगा, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के सिंध से बाहर रहने वाले अवाम के लिए जिनको बहुत ज़्यादा गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, कि आज जब ये मुबस्सिरीन बात कहते हैं कि MQM का वोट बैंक है और वो वोट बैंक ख़त्म करना आसान नहीं है, तो इस वजह को भी समझने की कोशिश कीजिए कि अवाम बार बार MQM को वोट क्यों देते हैं और वो MQM को आम हालात में भी वोट देते हैं और ख़ास हालात में भी वोट देते हैं। ख़ास हालात से मेरी मुराद ये कि गुज़िश्ता दिनों जब ये प्रोपेगेंडा किया गया कि MQM ज़बरदस्ती वोट डलवाती है, तो वोटर लिस्टों की नए सिरे से तरतीब की गई, पुरानी लिस्टों को मनसूख किया गया, हल्का बंदियाँ नए सिरे से की गई और फिर इलेक्शन जब कराए गए तो ना सिर्फ पोलिंग स्टेशंस के अंदर बल्कि पोलिंग बूथ के अंदर तक कानून नाफिज करने वाले इदारों को वहाँ पे पोस्ट किया गया, कैमरे लगाए गए, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की गई, लेकिन MQM फिर दोबारा कामयाब हुई। पाकिस्तान के मफाद में इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझा जाए कि MQM बरसा बरस की महरूमियों का रद्द अमल है। आज कहा जा रहा है कि MQM कराची के हालात या सिंध के शहरी इलाकों के हालात की खराबी की जिम्मेदार है। ये हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की बड़ी ख़राब कोशिश है, क्योंकि जब MQM नहीं बनी थी उस वक्त भी महाजरों को इस बात का एहसास था कि पाकिस्तान में उनके वजूद को दिल से तस्लीम नहीं किया जा रहा। मिसाल के तौर पे एक किताब है 2 जिल्दों पर, उसमें तमाम हक़ाइक़ को 1947 से बयान किया गया है और उसमें बतदरीज जो वाक़यात हुए महाजरों के साथ उसमें कैटेगोरिकली हक़ाइक़ के साथ उन वाक़यात को बयान किया गया है कि किस तरह सरहदें बंद की गई, किस तरह ज़मीनों के क्लेम्स में महाजरों के साथ ज़्यादती की गई, किस तरह सरहदें बंद करने के बाद हिजरत का अमल रोका गया,
پھر لیاقت علی خان کی شہادت. اس کے بعد بھی جب مہاجروں نے پاکستان کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ختم نہیں کیا بلکہ اس میں اضافہ کیا، یعنی بینکس قائم کیے، تعلیمی ادارے قائم کیے، ملٹی نیشنل کمپنیز قائم کی، پاکستان میں تجارت اور صنعت کو فروغ دیا، ٹیکنالوجی کو فروغ دیا، تو اس کے بعد جب کراچی ڈیولپ ہو گیا تو کراچی سے دارالخلافہ اسلام آباد منتقل کر دیا گیا، سول سروسز سے مہاجروں کو نکالا گیا. پھر جنرل ایوب خان کے دور میں لسانی فسادات کرائے گئے. اس وقت نہ ایم کیو ایم موجود تھی، نہ قائد تحریک الطاف حسین موجود تھے، اور یہ تمام چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں. اس زمانے میں جو نسلیں زندہ تھیں، حیات تھیں، اور جو نسلیں پرورش پا رہی تھیں وہ سب ناانصافیاں دیکھ رہی تھیں. پھر 65 کے بعد 71 میں جو کچھ ہوا، کوٹا سسٹم جس طرح نافذ ہوا، تعلیم کے اور ملازمتوں کے دروازے بند کیے گئے، اندرون سندھ سے مہاجروں کو نکالا گیا، یہ سب وہ تاریخی حقائق ہیں جو ہمارے ذہنوں پر نقش ہیں. ایم کیو ایم موجود نہیں تھی، الطاف بھائی موجود نہیں تھے، لیکن ظلم کا سلسلہ جاری تھا. تو خدارا اہل پاکستان یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ آپ کے ساتھ اور تاریخ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے کہ تمام حقائق کو مسخ کر کے ایم کیو ایم اور الطاف حسین کو اسکیپ گوٹ بنا کر تمام خرابیوں کا الزام ان پر عائد کر دیا جائے. یہ سراسر ناانصافی، یہ خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، نہ صرف بلکہ پاکستان میں جو نسلیں جوان ہونے جا رہی ہیں ان کو بھی غلط تاریخ بتانے کے مترادف ہے. 31 اکتوبر 1986 کو مذاق نہیں ہوا تھا، سینکڑوں مہاجر نوجوانوں کو قتل کیا گیا تھا. علی گڑھ قصبہ میں مذاق نہیں ہوا تھا، چند گھنٹوں میں سینکڑوں مہاجروں کو قتل کیا گیا، گھروں کو آگ لگائی گئی، خواتین کو بے حرمت کیا گیا، لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے. یہ مذاق نہیں تھا. اس وقت ایم کیو ایم اس انداز میں موجود نہیں تھی، بہت چھوٹی سی سیاسی جماعت تھی. 30 ستمبر 88 کو جب سانحہ حیدرآباد ہوا، چند گھنٹوں میں ہزارہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، سینکڑوں لوگ شہید ہوئے اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے. اس کے بعد پھر نقل مکانی پر لوگوں کو مجبور کیا گیا. پھر 1990 میں پکا قلعے کا جو آپریشن ہوا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں پہ نقش ہیں. ایم کیو ایم ان تمام محرومیوں کا رد عمل تھی، ہے اور رہے گی. لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ان مظالم کی ذمہ دار ہے، تو خدارا اس پروپیگنڈے میں آنے کے بجائے جو یہ سوال کرے ایم کیو ایم کے حوالے سے، اس سے آپ جوابی سوال کیجیے کہ یہ سب ہوا تو کیا اس وقت بھی ایم کیو ایم تھی؟ کہ ایم کیو ایم نے یہ فسادات کرائے تھے؟ جب اندرون سندھ سے ہزارہ مہاجروں کو نقل مکانی کرنی پڑی تو اس وقت تو ایم کیو ایم کا وجود بھی نہیں تھا، اے پی ایم ایس او بھی قائم نہیں ہوئی تھی. اس کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ ناانصافی ہے کہ آپ اسباب کو، ریزنز کو بالکل اگنور کر کے، نظر انداز کر کے تمام تر الزام آپ ایک شخص پر اور ایک جماعت پر عائد کر دیں اور مسلسل کرتے رہیں. اور یہی نہیں کہ بلکہ اس جماعت کو لوگ بار بار اپنا ووٹ دیں اور اس ووٹ کو آپ نظر انداز کر دیں. آپ شاید پاکستان کے عوام واقف نہ ہوں، لیکن مہاجروں کے ذہنوں پر نقش ہے کہ ان کو تلیئر کہا گیا، مٹروے کہا گیا، پناہ گیر کہا گیا، اور درجنوں ان پر الزامات لگائے گئے. یہ الزامات کا رد عمل ایم کیو ایم تھی، اسی لیے قائد تحریک الطاف حسین کو لوگوں نے سپورٹ کیا اور کرتے ہیں. جب ایم کیو ایم کو ووٹ کے ذریعے، یعنی ایم کیو ایم کو ختم نہیں کیا جا سکا، لوگوں کو پروپیگنڈے کے ذریعے ایم کیو ایم سے دور نہیں کیا گیا، تو پھر ایم کیو ایم کی کرمنلائزیشن شروع ہوئی. یعنی ایم کیو ایم میں جو شامل ہو اس کو دہشت گرد بنا دو، ایم کیو ایم سے جو وابستہ ہو اس کے حوالے سے اخبارات میں ایک ایسی سٹوری شائع کرا دو کہ یہ تاثر لگے کہ ایم کیو ایم دہشت گردوں کی جماعت ہے.
یہ آج سے نہیں بلکہ پہلے دن سے ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ میں مختصر طور پر یہ بتاؤں گا. تو 1990 کے الیکشن میں جب ایم کیو ایم بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی اور قائد تحریک الطاف حسین نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا بلکہ ایک مڈل کلاس لیڈرشپ کو ڈیلیور کیا، پاکستان کے جاگیرداری نظام کو چیلنج کیا، اور زبانی طور پہ نہیں بلکہ عملی طور پر ایک ایسی لیڈرشپ وہاں پہ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی کے ایوانوں میں بٹھا دی جو مڈل کلاس سے آئی تھی. پھر ایم کیو ایم پہ کرمنلائزیشن کے الزامات. ایم کیو ایم نے اپنی صفوں سے جن عناصر کو خارج کیا، پھر انہی عناصر کو ایک اسپلنٹر گروپ کی صورت میں لا کر اس کو حقیقی کا رنگ دیا گیا. آج جو لوگ ہمارے خلاف آج لائے گئے وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ 1992 میں جو آپریشن شروع ہوا اس میں سرکاری ٹرکوں میں لوگوں کو لایا گیا. لوگ آج ایم کیو ایم پہ الزام لگاتے ہیں، لیکن کبھی اس بات کا احتساب ہوگا کہ 1992 کا آپریشن کیوں شروع کیا گیا؟ ہزاروں لوگوں کو زیر زمین جانے پر کیوں مجبور کیا گیا؟ کیا اس بات پر کبھی کوئی کمیشن بنے گا کہ جنا پور کا الزام لگا کر آپ نے پورے طبقہ آبادی کو محب وطن سے غدار بنانے کی کوشش کی؟ صرف ٹی وی پر آ کے معافی مانگنے سے حل نہیں ہوتا. ان لوگوں کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں بنا آج تک؟ ان کا ٹرائل کیوں نہیں ہوا جنہوں نے ایم کیو ایم پر جنا پور بنانے کا الزام لگایا؟ یہ مذاق نہیں ہوا تھا. کروڑوں لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانی دی، اپنا گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، آپ نے انہی پر ملک توڑنے کا الزام لگا دیا، ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا. پھر آپریشن کے نام پہ بھی مذاق نہیں ہوا. لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی گئی، ان کی وفاداریوں کو تبدیل کرایا گیا، لوگوں کو لاپتہ کیا گیا، ان کا ماورائے عدالت قتل ہوا. اور ماورائے عدالت قتل نہ صرف ہوا بلکہ صدر پاکستان نے اس الزام میں ایک حکومت کو برطرف کر دیا. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے پاکستان کے تمام اخبارات میں، پاکستان کی عدلیہ کے ریکارڈ پر موجود ہے. صدر غلام اسحاق خان نے جب حکومت برطرف کی، اس کے بعد صدر فاروق لغاری نے جب حکومت برطرف کی، تو اس میں ایم کیو ایم پر کیے جانے والے مظالم کا نہ صرف تذکرہ تھا بلکہ صدر لغاری نے جب 96 میں 5 نومبر کو بے نظیر حکومت کا، پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ کیا، تو اس میں ماورائے عدالت قتل کو ایڈمٹ کر کے اس کو جواز بنایا گیا حکومت کے ختم کرنے کا. حکومت ختم ہو گئی لیکن جنہوں نے قتل کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. ان قاتلوں کا کبھی کوئی تذکرہ نہیں آتا. ایم کیو ایم کے حوالے سے آتا ہے کہ اس نے اتنے لوگوں کو مار دیا، اتنے لوگوں کو مار دیا، لیکن اس کا کبھی تذکرہ کیوں نہیں آتا کہ ان لوگوں نے آپریشن شروع کر دیا، بغیر جواز کے محب وطن جماعت کی کردار کشی کی گئی، اس کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن اس ظلم کے حوالے سے کبھی ان کو انصاف نہیں مل سکا. آج بھی کوئی سوال نہیں کرتا کہ کراچی میں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لاہور میں کراچی کے لوگوں کو پولیس میں لا کے بٹھا دیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پشاور یا کوئٹہ میں کراچی والوں کو لے جائیں، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کراچی کی پولیس میں بھی آپ کراچی والوں کو نہ لیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ فوج میں مہاجروں کو نہ لیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ سرکاری اداروں میں مہاجروں کو نہ لیں، اردو بولنے والوں کو نہ لیں؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پاکستان کے محب وطن عوام، دانشور صحافی جائیں، سنگھ سیکریٹریٹ کا دورہ کریں، پاکستان کے سفارت خانوں کا دورہ کریں دنیا بھر میں، دیکھ لیں کتنے اردو بولنے والے آپ کو وہاں نظر آئیں گے. یہی محرومی ہے، یہی ناانصافی ہے جس کی وجہ سے آج تمام تر پروپیگنڈے سازشوں کے باوجود ایم کیو ایم کو ختم نہ تو کیا جا سکا ہے، نہ انشاءاللہ ختم کیا جا سکے گا. اور وہ کھیل جو 1991 میں شروع کیا گیا، ایک گروپ بنایا گیا، وہی کھیل 1992 میں اپنے پیک پر آیا گیا، حقیقی بنا دی گئی، اور اس کے بعد ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا. پھر بجائے اس کے کہ احساس محرومی کو ختم کیا جاتا، آپ یہ سوچیے کہ آج ایم کیو ایم پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم نے
جرائم کیے ایم کیو ایم نے، یہ کیا ہے، پوری چارج شیٹ آج کل میڈیا کے ذریعے ایم کیو ایم پر لگوائی جا رہی ہے. میرا سوال یہ ہے، میرے حوالے سے، میں ذاتی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں، میرے حوالے سے الزام لگائے گئے میڈیا پر کہ میں 20 سال سے ٹیمیں بنا رہا ہوں، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں، اور یہ عجیب و غریب بات کی جاتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں گے تو ہم سچ بولیں گے. لیکن ہزاروں لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ سن 2000 کے بعد سے میں بیماری کی وجہ سے ایم کیو ایم سے الگ تھا. نہ صرف الگ تھا بلکہ میرا ٹریٹمنٹ یہاں چل رہا تھا. مجھے کینسر ڈائگنوز کیا گیا تھا. 4-5 سال میں اس کے ٹریٹمنٹ میں جو ہے مصروف رہا. اس کے بعد میں درس و تدریس سے وابستہ ہو گیا. میں برطانیہ میں بھی نہیں. پھر یہ الزام لگانا کہ 20 سال سے میں ٹیمیں بنا رہا ہوں. سن 2000 سے جو لوگ ایکٹیو تھے، جو پارٹی کو چلا رہے تھے، المیہ یہ کہ وہی لوگ آج ایم کیو ایم پر الزام لگا رہے ہیں. پارٹی کی عنان الطاف بھائی نے جن لوگوں کے ہاتھ میں دی ہوئی تھی، جن لوگوں کو تمام تر اختیارات دیے ہوئے تھے، جو پارٹی میں سیاہ اور سفید کے مالک بنے ہوئے تھے، آج وہی پارٹی میں الگ ہو کر پارٹی کو ان تمام کرائم کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں جو انہوں نے خود کیے. الطاف بھائی کو ان چیزوں کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں جبکہ الطاف بھائی ملک میں موجود نہیں تھے. میں ملک میں موجود نہیں، مجھ پر الزام ڈالا جا رہا ہے. ان لوگوں پر ڈالا جا رہا ہے جو ان چیزوں کے ذمہ دار بھی نہیں تھے. یہ کہاں کا انصاف؟ میئر بنایا. آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیا الطاف بھائی نے. الطاف بھائی نے وہ انقلاب دیا، پاکستان کی وہ خدمت کی جو آج تک کوئی نہیں کر سکا. کہ وہ لوگ جو تصور نہیں کر سکتے تھے اسمبلی میں جانے کا، ان کو اسمبلی کا نہ صرف ممبر بنا دیا بلکہ ان کو پاکستان کی سیاسی قیادت میں ایک نمایاں مقام بھی عطا کیا. کیا یہ بذات خود ایک انقلاب نہیں ہے؟ آج ایک ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی کو آج ان سے ڈیفیکشن کرا کے ان سے ایک پریس کانفرنس کرائی گئی. یہ وہی رکن اسمبلی ہیں جب ایم کیو ایم میں تھے تو یہ چھپے چھپے پھر رہے تھے. جی آئی ٹی میں ان کا نام ڈالا جا رہا تھا. مشکل میں تھے یہ بیچارے. ان کو ایک کے بعد ایک دوسرے مقدمے میں ملوث کیا جا رہا تھا. جب ایم کیو ایم میں تھے تو مشکل میں تھے، اور آج ایم کیو ایم سے بے وفائی کریں تو ان کو ہیرو بنا کے لایا جا رہا ہے. آج ڈرائی کلین ہو گئے وہ. کیا مذاق ہے کہ آپ ایم کیو ایم میں ہوں تو آپ دہشت گرد ہوں، بھتہ خور ہوں، ٹارگٹ کلر ہوں، ایم کیو ایم کے خلاف ہو جائیں تو آپ باضمیر ہو گئے. یہ مذاق آپ شاید 40-50 سال پہلے تو کر لیں جب لوگ شاید اتنے باشعور نہ ہوں، لیکن آج کے دور میں یہ مذاق نہیں چلنے والا. سب کو سب نظر آ رہا ہے. خوف کی وجہ سے کوئی اقرار نہ کرے یہ اور بات ہے، لیکن لوگ بے وقوف نہیں ہیں. لوگوں کو سب نظر آ رہا ہے کہ کس کے اشارے پر کیا ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو آئے ہیں مطلب الزامات لگا رہے ہیں اس حوالے سے ایم کیو ایم کا موقف کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2000 کے بعد سے جو لوگ چیزیں چلا رہے تھے ان کے حوالے سے جب الزامات سامنے آئے تو جس واقعے کو جواز بنایا جاتا ہے 19 مئی کا، وہ عوام کا فطری رد عمل تھا. سب کو پتا ہے کہ کون کون چائنا کٹنگ میں ملوث تھا. میں تحریک سے دور تھا. کارکنان جب بھی میرا تحریک سے کوئی براہ راست کوئی رابطہ نہیں تھا، میں بالکل ایک الگ تھلگ درس و تدریس میں میں مصروف تھا، غیر سیاسی زندگی گزار رہا تھا. لیکن جب بھی کسی سے ملاقات ہوتی تھی لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا. جو لوگ آج الزام لگائے جا رہے ہیں ان پر ہی الزام لگائے جاتے تھے کہ یہ ایم کیو ایم میں کیا ہو رہا ہے، ایم کیو ایم کے لوگ کیا کر رہے ہیں. کیا الطاف بھائی کو تنہا کر دیا گیا ہے؟ کیا الطاف بھائی تک حقائق نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اور یہ فیکٹ تھا کہ کراچی میں جو لوگ تھے وہ ان کا ایک پورا کنٹرول تھا، اور یہاں لندن میں بھی کنٹرول تھا.
چیزیں وہاں سے یہاں تک پہنچ نہیں پاتی تھی، حقائق نہیں پہنچ پاتے تھے۔ جو لوگ کچھ نہیں تھے وہ ارب پتی بن گئے، اس پر سوال نہیں اٹھ رہا، سوال ایم کیو ایم سے کیا جا رہا ہے۔ میں ذاتیات کی سیاست کے ذاتی طور پہ بہت خلاف ہوں، میں تو کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، آج لوگ مذہب کی باتیں کر رہے ہیں کہ تم کسی کے عیب چھپاؤ، اللہ تمہارے عیب چھپائے گا۔ لیکن یہاں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ احسان کیا گیا ہے وہ شرانگیزی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ایم کیو ایم نے اتنا دیا تو کم از کم اتنا تو کرتے کہ کم از کم خاموشی سے جس طرح بیٹھے تھے آپ بیٹھے رہتے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایم کیو ایم چھوڑی، ہمارے پاس پیسہ آ گیا۔ آج ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکنان ہیں، کس کو دبئی میں اتنی بڑی بڑی جابز مل جائیں گی، گاڑیاں مل جائیں گی۔ جو کچھ ملا ایم کیو ایم کی وجہ سے ملا، الطاف بھائی کی وجہ سے ملا۔ احسان فراموشی کرنے کے بجائے احسان مندی کرتے، شرافت دکھاتے، کہتے کہ ٹھیک ہے جب تک ایم کیو ایم میں تھے بہت کچھ ملا، خاموشی سے زندگی گزارتے رہتے۔ لیکن یہ آنے کے بعد آپ وہی الزامات لگائیں جو برسوں سے ہمارے وہ دشمن لگا رہے ہیں جنہوں نے مہاجروں کو کچھ نہیں دیا۔ ان کی زبان بولیں، نہ صرف ان کی زبان بولیں بلکہ لوگوں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ وفاداریاں تبدیل کریں۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، ہم کب تک صبر کریں، کب تک حقائق کو چھپائیں؟ آج لوگوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بعض پاورفل ایجنسیز کے لوگ، میں پھر دیکھیں میں ادارے کو بلیم نہیں کر رہا، کسی ادارے کو، میں پاکستان کے حوالے سے میں پھر یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے عوام ہیں جو ہیں ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایم کیو ایم ایک محب وطن جماعت ہے، ایم کیو ایم کو سازش کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ عناصر اس بات کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پاور استعمال کر کے، اپنے عہدوں کو استعمال کر کے وہ ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی کی وفاداریاں تبدیل کرائیں۔ یہ ایسے حقائق ہیں جن کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، فون نمبر موجود ہیں، نام موجود ہیں، رینکس موجود ہیں۔ میں آج کی پریس کانفرنس کے توسط سے پاکستان کے محب وطن عوام، محب وطن جرنیلوں سے، بالخصوص جنرل راحیل شریف سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا را اس معاملے میں دخل دیں، خدا را مہاجروں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، خدا را اس کھیل کو بند کرائیں۔ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایم کیو ایم ایک یا دو لوگوں کی جماعت نہیں ہے، اس کو کروڑوں لوگوں کی سپورٹ ہے جو آپ بار بار دیکھ چکے ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ ایک سیاسی قیادت پر الزامات لگا کر اس کا میڈیا ٹرائل کر کے خطابات پر پابندی لگا دیں، اس کے بعد پھر اسی میڈیا کو اسی قیادت کی کردار کشی کے لیے استعمال کریں۔ ریاست کے کچھ لوگ اگر اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں اس کا نقصان ان لوگوں کو نہیں ہوگا بلکہ اینڈ آف دا ڈے اس کا نقصان ملک کو ہوگا، قوم کو ہوگا۔ یہ کہاں کا، یہ مطلب کہاں کی لاجک ہے کہ جن لوگوں کے پاس سپورٹ نہیں ہے ان کو لا کر آپ بٹھا دیں اور مار مار کے لوگوں کو بھیڑ بکری کی طرح ہانک کر ان کے ساتھ شامل کرائیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جن کو عوام بار بار اپنا مینڈیٹ دے رہے ہیں، یعنی الطاف بھائی جلا وطن ہے، اس کے باوجود جو ہے مسلسل لوگ ان کو اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے کہ الطاف بھائی سے بات کی جائے؟ آپ نے 2002 میں ایم کیو ایم کو موقع دیا کہ وہ حکومت میں شامل ہو اور اس کو آپ نے اختیارات بھی دیے۔ 2002 سے 2008 تک پوری ایم کیو ایم نے پاکستان کی جس طرح خدمت کی ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے استحکام کی سورس کو آپ کرمنلائز کر دیں، بلا جواز مارے جائیں مارے جائیں مارے جائیں، جو ایم کیو ایم میں شامل ہو وہ دہشت گرد ہو جائے۔ میں آپ کو مثال دوں، ملیر میں ٹاؤن انچارج ہمارے نیّر رضا، پڑھے لکھے آدمی، ہم نے بالکل پڑھا لکھا فیس ان کو لا کے انچارج بنایا، ٹاؤن ناظم بھی منتخب ہوئے،
گھر سے گرفتار کر کے لے گئے, 90 دن کا ریمانڈ لے لیا. فیڈرل بیریا میں انتہائی پڑھے لکھے ایک ساتھی فرحان بھائی کو لے کر آئے, ان کو گرفتار کر کے ان کا ریمانڈ لیا, ان کو تشدد کیا. کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے اپنا اسٹرکچر ایسا بنایا, ہم نے اپنے اسٹرکچر سے یونٹ انچارج کا نام ختم کر کے یو سی انچارج کر دیا, کہا کہ سیکٹر انچارج غلط ہوتے ہیں. ہم نے ٹاؤن ناظم کی طرح ہم نے ٹاؤن انچارجز کر دی. کہا پڑھے لکھے لوگ لائیں, ہم نے ایم کیو ایم میں الیکشن کرا کے کوشش کی کہ جتنے پڑھے لکھے لوگوں کو لا سکتے ہیں لائیں. اس پورے آپریشن میں آپ دیکھیے 2 اگست 2013 سے آپریشن چل رہا ہے. ایم کیو ایم کے 6000 سے زائد کارکنان گرفتار ہوئے, ہزارہ گھروں پہ چھاپے پڑے. کیا ایک بھی چھاپے کے دوران ایک بھی گولی لگی؟ کیا کہیں مقابلہ ہوا؟ یہ کیسے را کے ایجنٹ ہیں, یہ کیسے تربیت یافتہ لوگ ہیں کہ جو گرفتار ہو کے خاموشی سے پکڑے جاتے ہیں, جو کہیں پولیس مقابلہ نہیں کرتے, کسی پاکستان کی سینسیٹیو انسٹالیشن پر اٹیک نہیں کرتے, پاکستان کے خلاف کسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنتے, لیکن میڈیا پر ان کو راک ایجنٹ بنایا جاتا ہے. یہ کیسے راک ایجنٹ ہیں جن کو آپ نے راک ایجنٹ بنایا, لیکن نہ وہ پاکستان کے خلاف کام کرتے, نہ پاکستان کے خلاف بات کرتے, نہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی حملہ کرتے ہیں. آج اور جو فوج کے حق میں ریلی نکالتے ہیں, اور وہ لوگ جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے, جو پاک فوج کی وہ جوان جو طالبان سے لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں, ان کو شہید ماننے پر تیار نہیں ہوتے, بلکہ طالبان والوں کو شہید کہتے ہیں, اور پاک فوج کے جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو شہید کہنے بلکہ ان کی نماز جنازہ پڑھانے پر اعتراض کرتے ہیں. ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. قائد تحریک الطاف حسین کھڑے ہو کر فوج کو سلوٹ کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ راک ایجنٹ ہیں, یہ دہشت گرد ہیں. اپنی وفاداری کا اس سے بڑا ثبوت کیا دیں کہ 47 میں ہی ہجرت نہیں کی, بلکہ 1971 میں بھی مہاجروں نے پاکستان کا ساتھ دیا. بہت مختصر اقلیت میں تھے مہاجر وہاں پہ, اردو بولنے والے. وہ چاہتے تو بنگالیوں کا ساتھ دے کر پاکستان کے خلاف ہونے والی جو وہاں پہ بغاوت تھی اس کا حصہ بن سکتے تھے, لیکن وہ اس کا حصہ نہیں بنے, بلکہ پاکستان کا ساتھ دیا انہوں نے. اور نہ صرف ساتھ دیا بلکہ آج 1971 سے 2016 آ گیا, وہ آج تک بنگلہ دیش میں ریڈ کراس کے کیمپس میں رہ رہے ہیں. کیا یہ ناانصافی کا بدترین مظاہرہ نہیں ہے؟ کیا لوگ یہ ناانصافی دیکھ کر ملک سے محبت کریں گے؟ دنیا میں اور کون کرے گا؟ نہیں کرے گا, باخدا نہیں کرے گا, لیکن مہاجر محبت کرتے رہے, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. لیکن آپ یہ کیا میسج دے رہے ہیں مسلسل, راک ایجنٹ, راک ایجنٹ, راک ایجنٹ, راک ایجنٹ. کے پی کے میں کچھ بھی ہو جائے اس کو اگنور کیا جاتا ہے. کراچی میں اگر کوئی سڑک کے حادثے میں مر جائے تو اس کو فلیش کرتے ہیں. آپ پورے شہر کو کرمنلائز کرتے ہیں, پوری شہری آبادی کو کرمنلائز کیا جاتا ہے. کراچی کا ایسا تاثر دیا جاتا ہے, وہ شہر جو پورے پاکستان کو پال رہا ہے اس کو اس کا حق دینے کے بجائے اس کو دہشت گرد بنا رہے ہیں میڈیا پر. ہمیں پھر کسی اور دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ میں اب اس اہم پوائنٹ کی طرف, 99.9% لوگ خیابان سیر میں لگائی گئی ڈرائی کلیننگ فیکٹریز میں نہیں جا رہے ہیں, لیکن ایم کیو ایم کے منتخب اراکین کو, ذمہ داروں کو, یو سی چیئرمین سے لے کے سینیٹرز تک لوگ رابطہ کر رہے ہیں. باقاعدہ نون اور ان نون نمبروں سے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی فائلیں ریڈی ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں آپ کے بارے میں پتہ ہے, اگر آپ خود شامل نہیں ہوں گے تو پھر کیا گرفتار کروا کے شامل کیا جائے. آخر یہ کون لوگ ہیں, کس نے ان لوگوں کو پاور دے دی کہ یہ دھمکی دیں کہ وہ ریاستی اداروں کو ایم کیو ایم سے وفاداری تبدیل نہ کرنے والوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں؟
میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے ثبوت موجود ہیں. اگر جنرل راحیل شریف ایم کیو ایم کے وقت کو ملاقات کا وقت دیں گے تو یہ سارے ثبوت و شواہد پیش بھی کیے جائیں گے. ہم اس تمام تر اشتعال انگیزی زیادتی کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے. ہمیں کتنا بھی دیوار سے لگایا جا رہا ہے اس کے باوجود ہم عوام کی خدمت کرنے پر ابھی تک فوکسڈ ہیں. ہم اس سے بڑی ناانصافی کیا فیس کریں گے کہ حیدرآباد میں نومبر میں الیکشن ہوئے, کراچی میں دسمبر میں بلدیاتی الیکشن ہوئے, اور آج اپریل ختم ہونے والا ہے. آج تک نہ تو ان شہروں کو میئر ملے, نہ ڈپٹی میئر, نہ چیئرمین وائس چیئرمین ملے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروا کر ہم سے پاکستان کی خدمت کا کام لیا جائے, عوام کی خدمت کا کام لیا جائے, لیکن اس کے بجائے ایک طاقتور ادارے کے اراکین, اس میں چھوٹے رینک کے اور بڑے رینک کے لوگ بھی شامل ہیں, وہ باقاعدہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں, لوگوں سے جا کے مل رہے ہیں, اور ایم کیو ایم کے سینیٹرز, اراکین قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, حتیٰ کہ مرکزی رہنماؤں کو فون کر کے دھمکی آمیز میں کہہ رہے ہیں انداز میں کہ ایم کیو ایم چھوڑ دو, مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ ورنہ سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. سیاست کرنے کا حق سب کو ہے, سیاست کیجیے. آپ کا پیغام ہے, اپنا پیغام پھیلائیے. کراچی میں جماعت اسلامی کام کر رہی ہے اور سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں, پی ٹی آئی کر رہی ہے, این پی کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کوئی اور سیاسی جماعت آتی ہے, اس کو حق ہے سیاست کرنے کا, لیکن یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ میرے کالر سے پکڑ کے زبردستی کہیں گے اس کے لیے کام کرو. وہ تو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اس زیادتی کو بند کرنا پڑے گا. زندگی ایک بار ملتی ہے. دیکھیں معزز صحافی حضرات, میں آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نتائج بھگت رہے ہیں. آج الطاف بھی جلا وطنی بھگت رہے ہیں, بھی جلا وطن. پتہ نہیں اب ان سب حقائق کے بعد ہمیں اور کیا کیا فیس کرنا پڑے. لیکن جانا, جیسے کہا جاتا ہے کہ قبر میں جانا ہے, سب کو اپنی قبر میں جانا ہے. مجھے بھی قبر میں جانا ہے. میں بھی سچ ہی بول رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے اس کے نتائج اچھے ملک کے لیے نہیں نکلیں گے. لوگوں کو خدارہ زبردستی مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اپنی سیاسی وفاداریاں بدلیں. میں ان تمام الزامات کو بھی رد کرتا ہوں جو ایم کیو ایم پر لگائے جاتے رہے ہیں. اس میں ایک ابھی یہ کہا گیا, میرے حوالے سے ایک ابھی انٹرویو میں کہا گیا کہ میں, اور پھر کہا گیا کہ ڈاکٹر عمران فاروق شہید انقلاب, کہ ہم جو ہیں وہ تمام تر چیزیں چلاتے تھے. جیسے میں نے عرض کیا کہ سن 2000 سے سن 2012 کے اینڈ تک جو لوگ چیزیں چلا رہے تھے, آج وہی ڈرائی کلیننگ فیکٹری کے بعد ایم کیو ایم کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ کہاں کا مذاق ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. آپ اپنے آپ کو معصوم بنانے کے لیے, جیسے کہ سوشل میڈیا پہ مذاق چلتا ہے کہ شاید جب کوئی بات ہوتی تھی ملک دشمنی کی تو ان لوگوں کو پانی لینے بھیج دیا جاتا تھا کیا, یا ان سے چائے بنوائی جاتی تھی کیا؟ اگر کچھ ہوتا تھا تو یہ بھی شریک تھے. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا جس کو آپ ملک دشمنی کا نام دیں. آج بہت سارے ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں جن کا جواب ہم دے سکتے ہیں, لیکن ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ کیچڑ نہ اچھلے, کسی کی کردار کشی نہ ہو, صاف ستھری سیاست کی جائے. میں آج کی پریس کانفرنس کے توسط سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں
کہ قائد تحریک الطاف حسین کے خطابات پر عائد پابندی ختم کی جائے. ان کی ذات کے حوالے سے الزامات تو لگائے جاتے ہیں لیکن انہیں یہ حق نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں. آج ان پر یہ الزام ہے کہ ان کا خاندان جو ہے وہ ملک سے باہر ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جہاں اور لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہاں الطاف بھائی کا خاندان بھی قربانیاں دینے والوں میں شامل ہے. ان کے سگے بھائی جو یہاں بڑی اچھی KSC میں جاب کرتے تھے، برسہ برس تک وہ کیرلا میں سیکیورٹی کی جاب کرتے ہیں اور آج کل بے روزگار ہیں. موجودہ حکومت آنے ان کے بھائی نہیں بلکہ بہنوئی بھی، بہت ایک چھوٹی سی جاب انہیں ملی تھی کینیڈا میں نادرا کے اندر، بہت چھوٹی سی، لیکن موجودہ حکومت نے پاور میں آنے کے بعد ان کو اس ملازمت سے بھی نکال دیا اور تب سے وہ اب تک بے روزگار ہیں. الطاف بھائی کیا اپنے بھائی کو ناظم نہیں بنا سکتے تھے کیا؟ یعنی وہ شخص جس نے نام دیا، مقام دیا، کوئی پائی نہیں لی، کوئی پیسہ نہیں لیا، الیکشن کے اخراجات تک نہیں لیا، اور آپ کو علاقے کے چھوٹے سے کارکن سے لے کے پہلے MPA بنایا، اس کے بعد منسٹر بنایا اور اس کے بعد اٹھا کے ناظم بنا دیا، اور آپ اس کا احسان یہ دے رہے ہیں کہ انہی پر الزامات لگا رہے ہیں اقربا پروری کے. پاکستان میں کون سا سیاسی لیڈر ہے جس کی فیملی نے مفادات حاصل نہیں کیے ہوں؟ میں وزیر اعظم اور ان کے بھائی کی مثال آپ کے سامنے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں غلط، میں یہ کہہ رہا ہوں مثال دے رہا ہوں آپ کو. زرداری صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے اور ان کے بھائی اور ان کی بہن کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے. الطاف بھائی کیا اپنے بھائی کو کراچی کا ناظم نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا سینیٹر نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا اپنے کسی بہنوئی کو گورنر نہیں بنا سکتے تھے؟ گورنر لگاتے ہیں تو پارٹی کے کارکن کو لگاتے ہیں، سینیٹر بناتے ہیں تو کارکن کو بناتے ہیں، ناظم بناتے ہیں تو کسی کارکن کو بناتے ہیں، ٹکٹ دیتے ہیں پارٹی میں تو کسی کارکن کو دیتے ہیں. اس مڈل کلاس کو جس کو پاکستان میں کوئی پوچھتا نہیں تھا اس کو امپاور کر دیا انہوں نے، اور پھر ایک انقلاب کا دعویٰ نہیں کیا، انقلاب ڈیلیور کر دیا. جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کو سب کچھ دے دیا. جن کو یہ میڈیا منہ نہیں لگاتا ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ آج وہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس انقلاب کو سراہنے کے بجائے، اس احسان کو بدلہ احسان سے دینے کے بجائے انہی کے پیٹھ میں خنجر گھونپا جائے اور ان شہیدوں کی فیملیز کی دلازاری کی جائے یہ کہہ کے کہ قبرستان شہیدوں سے بھر گیا. یہ غلط ہے. اگر یہ شہید قربانی نہیں دیتے تو مصطفیٰ کمال کبھی ناظم نہیں بنتے، کوئی MPA نہیں بنتا، کوئی MNA نہیں بنتا، کوئی ناظم نہیں بنتا. 1990 آج ہم پہ الزامات ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. اگر 1992 کے آپریشن کے بعد میں اور مجھ جیسے ہزاروں کارکن اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تو یہ MKM ختم ہو جاتی. اگر الطاف بھائی اور ان کے چاہنے والی لیڈرشپ تو اس زمانے میں بھی آج کی طرح سب چھوڑ کے چلی گئی تھی. یہ ہم جیسے کارکنان تھے جنہوں نے الطاف بھائی کے ساتھ مل کے تحریک کو زندہ رکھا. ہم نے زندہ رکھا. ہم نے کیا حاصل کیا؟ الطاف بھائی نے کیا حاصل کیا؟ حاصل تو ان لوگوں کو ہوا جو 2002 میں آئے اور ڈائریکٹ منسٹر اور ناظم بن گئے. کیا قربانیاں دی انہوں نے؟ وہ کارکنان جب آپ کو الطاف بھائی نے پاور دے دی تھی، کراچی کے سیاہ اور سفید کا مالک بنا دیا تھا، تو الطاف بھائی پہ کرٹیسائز نہ کریں. پاور تو آپ کے ہاتھ میں تھی. آپ نے کارکنوں کے لیے اور قوم کے لیے عوام کے لیے کیا کیا؟ کیا آپ کو پوچھنے کی ضرورت تھی کہ شہیدوں کو الطاف بھائی ہم پلاٹ بانٹ دیں؟ پوری دنیا میں آپ آباد کاری کر سکتے ہیں کہ شہیدوں کے لواحقین کو پلاٹ دینے سے الطاف بھائی نے روکا تھا کیا؟ وہ تو انان آپ کے ہاتھ میں دے کے، کمان آپ کے ہاتھ میں دے کے، پاورز آپ کے ہاتھ میں دے کے، سیاہ سفید آپ کے ہاتھ میں دے کے، پارٹی آپ کے ہاتھ میں دے دی، خود فیل ہو گئے، ڈیلیور نہیں کر سکی. اور جب ایکشن آپ کے خلاف ہو تو اس کو جواز بنا کر پھر قوم کی پیٹھ میں خنجر گھونپیں اور شہیدوں کے لہو کا سودا کریں. تحریک کو دوبارہ پیچھے دھکیل دیں.
مذاق ہے جس کا جو دل جائے آ کے میڈیا پہ جو ہے کردار کشی کر کے چلا جائے. اور یہی نہیں بلکہ جس تحریک نے اتنا بڑا مقام دیا، شرم آنی چاہیے کہ اسی پر پابندی کا مطالبہ. خدا کا خوف کرو، شرم آنی چاہیے. ایک واحد آواز اس ملک میں جو مہاجروں کے حقوق کے لیے ہے، اس پر پابندی کا مطالبہ ہے. الطاف بھائی سے دشمنی تھی، ناراضگی تھی، چھوڑ دیتے. مجھ سے تھی، مجھے گالیاں دے لیتے، لیکن شہیدوں کو برا کہنا، تحریک پر پابندی کا مطالبہ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ایک یا دو لوگوں کو اجازت نہیں دیں گے ہم کہ وہ اس تحریک کا سودا کریں اور اس قوم کا سودا کریں. اس تحریک میں ابھی بھی کروڑوں لوگ موجود ہیں جو اپنی آخری سانس تک انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے. زندگی ایک دفعہ ملی ہے، انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے. لیکن نہ تو اس پروپیگنڈے کا شکار ہوں گے، نہ الزامات کی سیاست کا شکار ہوں گے، نہ کسی کے سرٹیفکیٹ پر ہم اپنے آپ کو غدار سمجھیں گے. پاکستان ہمارا وطن تھا، ہے اور رہے گا، لیکن ہمیں انصاف بھی ملنا ہوگا. ہمیں اب یہ زندگی قبول نہیں ہے کہ کوئی آ کے سندھ اسمبلی میں دہی اکثریت کی بنیاد پہ پوری بلدیہ کراچی کے اختیارات کو راتوں رات سلب کر کے لے جائے. آج کراچی کی زمین کوڑیوں کے مول بانٹی جا رہی ہے. آج کے اخبار میں اٹھا کے دیکھ لیجئے. کراچی کا پانی جو ہے وہ کراچی کے عوام سے چھین کر جو ہے وہ کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے. آج کراچی کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی چھوٹا سا فیصلہ بھی کر سکے. پاکستان کے محب وطن عوام سے مطالبہ کروں گا کہ خدا را انصاف کیجیے، مہاجروں کو گلے سے لگائیے، یہ ظلم بند کرائیے. الطاف بھائی ملک دشمن نہیں، پاکستان کے بہی خواہ ہیں. انہوں نے پاکستان کو وہ دیا ہے جو کسی نے نہیں دیا، ایک کامن آدمی کو امپاور کر کے، جو شاید محلے کی کمیٹی کی رکن نہ بن سکے، اس کو 14 سال 16 سال ایم پی اے بنا دیں. اس سے بڑا انقلاب کیا ہوگا؟ آج ان پہ کہا جا رہا ہے کہ سندھیوں کے حوالے سے آج جو الزامات لگائے گئے، الطاف بھائی نے تو یہی کیا. اشفاق منگی کو نہ صرف ایکسپٹ کیا بلکہ مہاجر علاقے سے جتا دیا، اور ایک کو نہیں بلکہ درجنوں سندھیوں کو، پختونوں کو، بلوچوں کو مہاجر علاقوں سے جتایا، سینیٹر بنایا. آج بھی سینٹ کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو کراچی کے حیدرآباد کے ووٹوں سے الیکٹ ہوئے. عزیز آباد سے 12-15 سال تک الطاف بھائی نے سندھیوں اور بلوچوں کو کامیاب کرایا. لاڑکانہ سے کتنے مہاجر آج تک الیکٹ ہوئے؟ لاڑکانہ چھوڑ دیجئے کسی اور علاقے سے. لیکن آپ اس اخوت، اس محبت کو اگنور کر کے الزامات لگائے جائیں، اور پھر یہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم جواب میں کچھ بھی نہ کہیں. اتنا صبر کا لوگوں کے خدا را امتحان نہ لیں. پاکستان بہت مشکلات میں، بہت سارے خطرات میں گھرا ہوا ہے. پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی دینے والے بھی ڈاکٹر قدیر مہاجر تھے. اگر ایم کیو ایم سے تو دشمنی ہے، الطاف بھائی سے دشمنی ہے، لیکن ڈاکٹر قدیر کا ویڈیو بھی انٹرویو ریکارڈ پہ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ میں اردو بولنے والا تھا. اس کا الزام بھی الطاف بھائی پر دیں گے آپ کہ انہوں نے ان کو اسکرپٹ لکھ کے دیا تھا. اس کے علاوہ جو لوگ آج مہاجروں کے ہمدرد بن کر سامنے آئے ہیں، لائے گئے ہیں، میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ کل آپ لیاری گئے اور ان کو آپ نے اپنے جلسے میں شرکت کی دعوت دی. وہ گینگ وار کے لوگ جنہوں نے ہزاروں مہاجروں کو اغوا کر کے شہید اور زخمی کیا، ان کے گلے کاٹے، ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالی، پھر آپ مہاجروں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں گے؟ آپ مذمت نہ کریں ان کی، لیکن کم از کم یہ تو کر دیں کہ وہاں جاتے نہیں.
پھر اسی طرح وہ تمام لوگ جو ہمارے قتل عام میں ملوث رہے، ہمارے میڈیا ٹرائل میں ملوث رہے، ان سب سے آپ پینگے بڑھا رہے ہیں. خدا را قوم کو نقصان نہ پہنچائے. یہ سازش، یہ گھنونی سیاست بند کیجیے. اسی میں ملک کا بھلا ہے، اسی میں پاکستان کا بھلا ہے، اسی میں ہم سب کا بھلا ہے. اس کے علاوہ آخری بات جس پہ ختم کروں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی سے کچھ چھیننے نہیں آئے، لیکن آج صرف 4 MP جو شامل کرائے گئے وہ MKM سے تھے. جتنے لوگوں کو لایا جا رہا ہے وہ MKM سے. ہر وقت یہ دعویٰ ہوتا ہے MKM کی وکٹیں کرانے کا. اگر آپ کو ملک گیر سیاست کرنی ہے تو اور لوگوں کو لائیں نا، سارا زور MKM پہ ہی. اور پھر یہ دعویٰ بھی کہ ہم MKM کو توڑنے نہیں آئے. کہاں ہم لوگ کسی گاؤں دیہات سے نہیں آئے. یہ پروپیگنڈا نہ کریں، کہ یہ ڈرامہ نہ کریں کہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ MKM کو توڑنے نہیں آئے. آپ کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ MKM کو توڑنا، نقصان پہنچانا، اور یہ وہی ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے. اس ڈرامے کو بند کیجیے. میں ایک پوائنٹ میں آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ گزشتہ دنوں MKM نے کراچی میں صفائی مہم شروع کی، کیونکہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ MKM نہیں کر پا رہی کچھ. MKM بہت سارے ٹاک شوز میں ہمارے میئر نے ابھی حلف بھی نہیں اٹھایا اور میئر کا ہمارا میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا تھا. تو MKM نے ایک صفائی کیمپین شروع کی اور پوری MKM بڑی ایمانداری کے ساتھ کراچی، حیدرآباد، میر خاص سکر کی صفائی کیمپین پہ جو ہے وہ اس نے اپنا فوکس کیا. لیکن اس کیمپین میں جو مصروف کارکنان جو جھاڑو لگا رہے، کچرا اٹھا رہے، ان تک کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا. حتیٰ کہ ہمارے ناظمین تک کو گرفتار کیا گیا. جو کارکن صفائی کے لیے نکل رہے تھے روزانہ وہ گرفتار ہونے لگے. ایک وقت ایسا آ گیا کہ مجبوراً ہمیں یہ سب سلسلہ روکنا پڑا. خدمت کیسے کریں گے؟ ہمیں ہمارا سیاسی کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے. خدارا گرفتاریاں، چھاپے بند کیے جائیں. آج پاکستان میں نہیں بلکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اینول رپورٹ دیکھ لیجئے، UN کی جو رپورٹ ہیومن رائٹس کمیشن کی آئی ہے وہ دیکھ لیجئے، ایمنسٹی کی لیٹسٹ رپورٹ دیکھ لیجئے. سب کے سب اس ناانصافی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اس ناانصافی کو خدارا بند کرائیے، میری دردمندانہ اپیل ہے. اور میں اپنی جانب سے اور قائد تحریک کے کارکن کی حیثیت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ الزامات جن کو ہم مسترد کر چکے ہیں، اب ان الزامات کو دہرانے کا سلسلہ بند کیا جائے. ضرب عضب میں اور نیشنل ایکشن پلان میں جو اصل اہداف، ٹارگٹس جن کا تعین کیا گیا تھا کہ یہ آپریشن جیٹ بلیک دہشت گردوں کے خلاف ہوگا. نیئر رضا کہاں سے جیٹ بلیک ہو گئے؟ قمر منصور کہاں سے جیٹ بلیک دہشت گرد ہو گئے؟ یا عامر خان بھائی کہاں سے جیٹ بلیک دہشت گرد ہو گئے؟ یا شاہد پاشا بھائی کہاں سے جیٹ بلیک دہشت گرد ہو گئے؟ اور انہی طرح کے ہمارے ہزاروں کارکن، ہماری KTC کے سابق رکن عظیم بھائی، ان کو گرفتار کیا گیا، آج تک ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. اسی طرح کے ہزاروں کارکن یہ کہاں سے جیٹ بلیک دہشت گرد ہو گئے؟ ہاں، اگر یہ کہہ دیں کہ ہم خیابان شہر میں لگی ہوئی لانڈری میں چلے جاتے ہیں تو ان کو ڈرائی کلین کر کے کل لایا جائے گا. اس سے یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ MKM پر جو الزامات ہیں وہ صرف سیاسی نوعیت کے ہیں. ان کا ایک مقصد ہے کہ MKM کو کمزور کیا جائے. ان کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ 92 کی طرح گن پوائنٹ پر سیاسی وفاداریاں تبدیل کرانے کا سلسلہ بند کیا جائے. MKM کا میڈیا ٹرائل بند کیا جائے. لوگ لڑکے بھی بات کرتے ہیں، ہم تو لڑ بھی نہیں رہے، ہمیں تو مارا جا رہا ہے. MKM سے کل بات کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آج بات کر لیں. ماضی میں بھی آپ نے بات ہی کی نا، لیکن بہتر ہے کہ آج بات کر لی جائے. یہ بلوچستان میں
معافی کا اعلان ہو, لوگوں کو بلایا جائے, پہاڑوں سے اتروایا جائے, اچھی بات ہے, ان کو قومی دھارے میں شامل کیجیے, مہاجروں کو بھی شامل کیجیے قومی دھارے میں. الطاف بھائی بھی پاکستانی ہیں, قومی دھارے میں انہیں لائیے, ایم کیو ایم کو لائیے, مہاجروں کو لائیے. ہم سب مل کے پاکستان کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں, لیکن یہ جبھی ہوگا جب ہمیں پاکستان کا اول درجے کا شہری تسلیم کیا جائے گا. یہ میری چند گزارشات ہیں. میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف, وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف, ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے جو منتخب نمائندوں کو اور کارکنوں کو آئی ایس آئی کے بعض اعلیٰ افسران کی طرف سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اس معاملے کا خدارہ نوٹس پہ ایم کیو ایم کو کچلنے کا سلسلہ بند کیا جائے, بے گناہ کارکنوں کی گرفتاریاں بند کی جائیں, ایم کیو ایم کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے اور اس کے خلاف سازشیں بند کی جائیں. اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. ندیم بھائی یہ فرما دیجیے گا کہ کیا متحدہ قومی موومنٹ کے پاس لوگوں کی کمی ہے, قابل لوگوں کی, کہ آپ نے جو ہے وہ ایک ہی بندے کو جو ہے وہ ایک دفعہ تین دفعہ ایم این اے ایم پی ایز وغیرہ بناتے ہیں, تو اب ان کا پھر قد بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ٹکٹ جو ہے وہ مشاورت اور میرٹ کی بیسس پہ دیے جاتے ہیں. اس میں ہمارا جو سسٹم ہے, نیچے کارکنوں سے رائے لی جاتی ہے, اس کے بعد پھر وہ یونٹ پہ, پھر وہ ٹاؤن کی سطح پہ, اس کے بعد پھر رابطہ کمیٹی, اس کے بعد پھر ریکمنڈیشن لے کے, اور ریکمنڈیشن کا جو کرائٹیریا ہے وہ کارکردگی ہوتا ہے. اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی 2 دفعہ بنے یا 1 دفعہ بنے, میرٹ ہے, ٹوٹل پرفارمنس ہے. اگر کوئی آدمی کام کر رہا ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے, تو محض اس وجہ سے اس کو ہٹا دینا کہ وہ 2 یا 3 دفعہ بن گیا ہے, کیونکہ تجربہ آنے کے بعد تو لوگ اور زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. گر رہا ہے. ندیم بھائی 2 سوال ہیں. پہلا یہ کہ کافی زوردار پریس کانفرنس تھی آپ کی, اور آج مصطفیٰ کمال نے یہ بھی بولا ہے کہ جو زور سے بولے گا وہ ہمارے ساتھ ہے. تو کیا پس پردہ آپ سمیت لندن میں کئی اراکین مصطفیٰ کمال گروپ سے رابطے میں ہیں, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ لندن بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور کیا لندن میں بھی کوئی گروپ بننے جا رہا ہے اس حوالے سے؟ اور دوسرا یہ کہ ماضی میں جن لوگوں نے ایم کیو ایم سے غداری کی یا وہ الگ ہوئے, جب وہ پارٹی میں واپس آئے تو ان کو نوازا گیا, اور وہ آج بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز ہیں. کیا جو یہ گروپ جو اس وقت خیابان سہیل میں بیٹھا ہے, اگر یہ واپس آتا ہے تو کیا ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور یہ جب واپس آئیں گے تو ان کی معافی کو قبول کیا جائے گا اور ان کو بھی واپس دوبارہ انہی عہدوں پہ فائز کیا جائے گا؟ دیکھیں, یہ جو معاملہ ہے تیز آواز میں بولنے کا, یہ جس کو کہتے ہیں نا مائنڈ گیمز ہیں یہ ساری, کہ جیسے یہاں پہ انگلش پریمیئر لیگ میں ہوتا ہے کہ لوگ اپنی فٹ بال ٹیم کے بجائے دوسروں کی فٹ بال ٹیم کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی چٹکلا چھوڑتے ہیں تاکہ ان کو ذہنی طور پہ انتشار کا شکار کیا جائے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ ساتھ ہیں ان کے وہ خود تو اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ یہ سب فیصلے کر سکیں, کوئی نہ کوئی انہیں بتا رہا ہے, سکھا رہا ہے, تو یہ کہہ رہا ہے ان سے کہ بھئی یہ مائنڈ گیم کھیلو. اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ہر ایک کی اپنی نیچر ہے, کوئی تیز آواز میں بولتا ہے, کوئی ہلکی آواز میں بولتا ہے. یہ دنیا میں کہیں کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا کہ جو تیز بولے گا وہ کسی اور کے ساتھ ہے. وہاں پہ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت چیخ کے بولتے ہیں. میں اگر یہ دعویٰ کر دوں کہ جو وہاں چیخ کے بول رہا ہے وہ میرے ساتھ ہے, تو اس کی کیا ویلیو ہوگی اس میرے اسیسمنٹ کی یا اسٹیٹمنٹ کی؟ یہ بیوقوفی کی بات ہے میرے نزدیک. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ واپسی کا, یہ بہت ہی مشکل سوال ہے اس انداز میں کہ یہ غیب کا حال صرف اللہ جانتا ہے. مستقبل میں کیا ہوگا نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں, سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ایم کیو ایم میں اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ مشاورت سے ہوتے ہیں. آپ نے جو مثال دی اس حوالے سے بھی ایم کیو ایم میں فیصلہ کسی فرد واحد نے نہیں کیا تھا, بلکہ یہ تمام لوگوں نے مشاورت کر کے, بلکہ شہیدوں کے اہل خانہ تک سے مشاورت کی گئی تھی, اس کے بعد فیصلہ کیا تھا. مستقبل میں جو ہوگا, حالات جو اس وقت ہوں گے ان کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ کیا جائے گا.
بتا دیجیے گا، آپ نے کہا کہ پوری ISR کے چند عناصر ان کے اندر ایسے ہیں جو کہ آپ کے اراکین اسمبلی کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، تو یہ بات تو کوئی اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتی. مطلب وہ ادارہ جو کہ سب پہ نظر رکھ رہا ہے، کیا اس کی اپنے چند کرداروں پر جو ہے وہ نظر نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یا پھر کیونکہ جب تک پوری پالیسی نہ ہو کوئی اس طرح کے معتبر ادارے کی، تو جب تک کس طرح ایک انڈیویجولی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ چیز آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ماضی میں ہو چکا ہے، اور دیکھیں ہمیں بڑا کیئرفل رہنا ہوگا، کیونکہ ماضی میں دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہم اچھی بات بھی کرتے ہیں تو خراب بنا کے پیش کی جاتی ہے، اس لیے میں بہت کیئرفلی اپنا موقف پیش کر رہا ہوں. میرے موقف سے مراد تحریک کا جو موقف ہے، جو MKM کا موقف ہے، کہ ہم کسی سے محاذ آرائی نہیں چاہتے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس طرح MKM کی مثال دی جاتی ہے کہ بھئی کچھ لوگوں نے فلاں ایکٹیویٹی کر لی جو کہ ہمارے ڈسپلن کے خلاف ہے. یہ چیز تو ایک بڑی ہیومن نیچر کی ہے کہ لوگ اپنے طور پہ ایڈونچرس ہو جاتے ہیں، چیزیں کر ڈالتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی انسٹیٹیوشنلائزڈ کوئی ایکشن نہیں ہے، یہ انڈیویجول ایکٹس ہیں لوگوں کے اپنے. بہت سارے ماضی میں بھی یہ میرا حال ہے سب کو پتہ ہے، اور ہم سے بڑے ہائیسٹ لیول پہ بھی لوگ اس کو ایڈمٹ کر چکے. 92 کے آپریشن میں بھی یہ سب کچھ کیا گیا تھا کہ بعض لوگوں نے اپنی بغض جو ہے وہ نکالی، عداوت نکالی. اسی طرح ابھی یہ PTI کے حوالے سے بھی آیا کہ کچھ لوگوں کی پسند تھی PTI، ان کی چوائس تھی، انہوں نے اپنے طور پہ لوگوں کو فورس کیا کہ وہ PTI میں شامل ہوں. یہ ادارے کا فیصلہ نہیں تھا. اس لیے ہمیں یہ ڈسٹنکشن بڑی کلیئر رکھنی ہوگی کہ ہم ادارے کو ٹارگٹ نہ کریں بلکہ انڈیویجولائز جو ایکشن ہے اس پہ فوکس کریں. صاحب یقیناً ٹیلی فون لائن پر قائد تحریک بھی ہوں گے، ان سے بھی اور آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ MQM نے ماضی میں بھی جن لوگوں کو ٹکٹ دی ہے، یقیناً وہ ایک جو لابی پہلے تھی ان کے تھرو دیے گئے، اب بھی جو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں NA 246 ہو یا NA 245 اور کل ہی PS 117 کا بھی نام اناؤنس کیا گیا، تو ینگ لوگوں کو کیوں نہیں آگے لایا جا رہا پارٹی میں؟ وہی پرانے لوگ جو ماضی میں بھی رہے عہدوں پر ان کو دوبارہ ٹکٹ دیے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جیسے اپنے کمال ملک بھائی جو بنے ہیں وہ پہلی دفعہ MNA بنے ہیں. آپ اگر MKM میں دیکھیں تو پروپورشن نئے لوگوں کا ٹکٹ دینے کا اس وقت مثال کے طور پہ ہمارے جو PIB سے جو MPA بنے ہیں وہ فرسٹ ٹائم MPA بنے ہیں، بلکہ یہ دونوں ہی پہلی دفعہ بنے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں ہمارے MNAs کے اندر علی راشد بھائی کو دیکھیں آپ، ینگ آدمی. اسی طرح علی رضا عابدی بھائی کو دیکھیں، ینگ آدمی. اسی طرح آپ اگر مثال دیکھیں شراز وحید بھائی ہیں، خاص سے ظفر کمال ہیں، اس سب ینگ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں زیادہ تر لوگ. تو یہ پروسیس چلتا رہتا ہے کیونکہ آپ کو اسمبلی میں ینگ اور ایکسپیرینس کا کمبینیشن لانا ہوتا ہے، کیونکہ اسمبلی کی باقاعدہ ایک اپنی سائنس ہے جس کو چلنا اور چلانا. تو اگر آپ ٹوٹل نئے لوگ لائیں گے تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آن جاب ٹریننگ وہ نہیں ہو سکتی. تو آپ کو ایکسپیرینس لوگ لانے پڑتے ہیں. ایون جیسے ریحان ہاشمی بھائی جنہوں نے بھی ریزائن کیا، وہ پہلی دفعہ MNA بنے تھے، اس سے پہلے وہ صرف چند مہینے کے لیے رہے تھے بائی الیکشن میں. ارشد وورا بھائی بھی پہلی دفعہ جو ہے وہ فل ٹائم بنے تھے. تو ایک کمبینیشن ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہماری خواہش تو یہی ہے کہ جتنے پڑھے لکھے ینگ لوگوں کو لا سکیں تو لائیں. نئے لوگ اچھا ندیم نصرت صاحب، عمیر علی انجم ایکسپریس سے میرا تعلق ہے. یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں MQM سے وفاقی حکومت کا کوئی رابطہ ہوا ہے یا وفاقی حکومت نے MQM سے کوئی رابطہ کیا؟ ایک دوسرا، MQM ان الزامات کی سیاست پر کیا عدالتوں سے رجوع کرے گی؟ پہلی بات آپ کی، ابھی تک ہمارا کوئی بے ضابطہ باضابطہ رابطہ حکومت سے نہیں ہے. الزامات میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 3 سال میں ہم نے بہت سارے لا سوٹس فائل کیے. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب نے جب محترمہ زہرہ شاہد کا جب قتل ہوا تو وہاں اس وقت ہاسپٹل میں تھے، انہوں نے وہاں سے بیٹھے بیٹھے الزام لگا دیا MQM. اس پر ہم نے ان کے خلاف ایک لا سوٹ فائل کیا، بہترین لیگل ٹیم ہائر کی، بہت ایفرٹ کیے، لیکن وہ معاملہ موو ہو کے نہیں دیا.
پھر اس کے بعد ہم نے اور بہت سارے کچھ اخبارات کا تو جیسے جو مین اسٹریم نہیں لیکن ایک دو جو خاص طور پہ جماعت اسلامی کے ہمدرد جو اخبارات ہیں ان میں روزانہ ایم کیو ایم کے خلاف بڑی بیہودہ رپورٹیں شائع ہوتی ہیں، حقائق سے بالکل ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم نے اس پہ درجنوں لا سوٹ فائل کیے ہوئے ہیں، جو ہے بات وہیں کی وہیں ہے ابھی تک. تو عدالتوں کا نظام جو ہے وہ ایسا ہی ہے. لیکن یہاں لندن میں ہم نے 2-3 لا سوٹ فائل کیے تھے اور اس میں کہیں کہیں جو ہے وہ انہوں نے میڈیا کے لوگ ہوں یا کوئی اور ہوں، انہوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا اور سیٹلمنٹ ہوا ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہاں پہ برطانیہ میں وہ کلچر نہیں ہے جو امریکہ میں ہے بڑے بڑے ایکسپینسو لا سوٹس فائل کرنے کا. یہاں بڑا لمیٹڈ جو ہے وہ کمپنسیشن ملتا ہے اور بڑا ایکسپینسو جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے میڈیا کے خلاف کسی مقدمے کا. بہت مہنگا ہے اور کمپنسیشن کی یہاں لمٹ ہے. امریکہ کی طرح نہیں ہے کہ ملینز مل رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی ایک نئی چیز ہے جو ابھی ہم نے جب مقدمات فائل کیے تو یہ چیز ہمارے سامنے آئی. جی صاحب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں یا فورسفلی ان کی وفاداریاں جو ہیں وہ چینج کرائی جا رہی ہیں. تو جو لوگ مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں انہیں آپ مجبور کہہ رہے ہیں یا غدار کہہ رہے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ؟ ایم کیو ایم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ لوگ کون ہیں؟ غدار ہیں، مجبور ہیں؟ اور پھر ان کے حوالے سے آپ لوگ کیا، یعنی کہ اگر وہ دوبارہ پارٹی میں آنا چاہیں تو کیا آپ لوگ کی اسٹریٹجی ہوگی؟ اور کیا ایم کیو ایم ڈیسائیڈ کر پائی ہے؟ صرف یہ جواب دے دیں کہ وہ کون لوگ ہیں، مجبور ہیں، غدار ہیں یا ضمیر فروش ہیں؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں مکسڈ ہے لیکن زیادہ تو مجبوری میں جا رہے ہیں. یہ بڑا واضح ہے کہ لوگوں کو دباؤ ڈال کے بلیک میل کر کے، جیسے آج کا جو کیس ہے شمولیت کا، یہ طویل عرصے سے ان کا نام مختلف چیزوں میں جو ہے غلط طریقے سے لیا جا رہا تھا. کوئی حقائق نہیں تھے اس میں، سچ نہیں تھا. ان کو چھپا چھپا پھرنا پڑ رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ان کے خلاف استعمال کر کے ان کو تھریٹ کر کے لایا گیا ہے. جہاں تک ہماری تو خواہش ہوگی کہ دیکھیں ہماری دشمنی نہیں ہے کسی سے. ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ زیادتی ہو. ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ لوگوں کو جس طرح باندھنے میں لا کے کوشش کی گئی ان کو ہتھیار دے کے ہمارا قتل عام کرایا جائے. ہماری خواہش بخدا یہ ہے، کوشش ہے کہ کسی کے اوپر آنچ نہ آئے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. الطاف بھائی مسلسل جو ہے وہ صبر کا درس دے رہے ہیں اور اگر کوئی اس سازش کو سمجھ لیتا ہے، خاموشی سے کوائٹ ہو جاتا ہے، اپنے گھر بیٹھ جاتا ہے، راستہ الگ کر لیتا ہے، ہم اس کو ویلکم کریں گے. جہاں تک ان کی واپسی کا تعلق ہے تو وہ میں نے ریسرچ کی، یہ تحریک کا اجتماعی فیصلہ ہوگا. میں اس بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. بہرحال جو بھی فیصلہ کرے گی کوئی چیز سامنے آئے گی، ہم سب بیٹھیں گے سر جوڑ کے، اور اگر وہ کوئی ندامت کا اظہار کرتا ہے اور خدا سے رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو ہم اللہ معاف کر دیتا ہے لوگوں کو. تو ہم تو انسان ہیں، بڑے گناہگار انسان ہیں. نصرت صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک بہت سیریس ایلیگیشن لگایا ہے کہ الطاف حسین صاحب، طارق میر اور محمد انور نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کنفیس کیا ہے را کے تعلقات کے حوالے سے، اور ایک دبئی کی میٹنگ کی بھی بات چیت چل رہی ہے. آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ الطاف بھائی اپنے حوالے سے لگائے جانے والے الزامات کو بذات خود بار بار مسترد کر چکے ہیں. ان کے بہاف پہ میں بھی مسترد کرتا ہوں. الطاف بھائی نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. بڑا میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہا ہوں. جہاں تک جن بیانات کا حوالہ آپ دے رہی ہیں، خود اسکاٹ لینڈ یارڈ کے وہ بیانات موجود ہیں کہ وہ ان کے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہیں. یہ باقاعدہ بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ جو ڈاکیومنٹ میڈیا میں لائے گئے وہ ان کے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے. تو جو چیز ان کے ریکارڈ پہ نہیں ہے تو وہ پھر اس کو اوتھینٹک کیسے تسلیم کیا جائے. لیکن یہ چونکہ لیگل معاملات ہیں، اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں. ابھی چیزیں ابھی تک بہت ساری لیگل جس کو کہتے ہیں پائپ لائن میں ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ دھن چھٹنے میں ٹائم لگ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے سارا نہیں، لیکن میڈیا میں کچھ لوگ اس بات کے بڑے خواہش مند ہیں بدقسمتی سے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے دنیا بھر میں رول ہوتا ہے نا کہ یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو پہلے ہی جو ہے گلٹی بنا دو. انوسنٹ نہ ہوتی رہے نہ ہو، ہو کیئرز. ایم کیو ایم کو کم از کم میڈیا پہ تو سزا دے دو. تو مسلسل ہمیں میڈیا کے ذریعے سزا دی جا رہی ہے.
اچھا ندیم نصرت صاحب، ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے آپ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ٹیمیں آپ بناتے تھے، آپ نے اس کی کلیئرفیکیشن دی، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس ٹائم ایم کیو ایم میں یہ لوگ موجود تھے جو آج شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ایم کیو ایم میں ٹارگٹ کلنگ ٹیمیں تھیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ جب تک محرومیاں ہیں ایم کیو ایم زندہ رہے گی، تو کیا محرومیاں ختم ہونے کے بعد ایم کیو ایم ختم کر دی جائے گی؟ دیکھیں، دعا کریں کہ محرومیاں ختم ہو جائیں، اس کے بعد عوام جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے. پہلا اس سے بڑی کیا بات ہوگی خوشی کی کہ محرومیاں ختم ہو جائیں. ہماری تو دعا ہے محرومیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ ان محرومیوں نے ہی ایم کیو ایم کو جنم دیا ہے. اب اس کے بعد یہی الطاف بھائی کا خواب بھی ہے، اس سے بڑے تو میں کہتا ہوں کوئی بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی ہمارے لیے. اس کے بعد دیکھیں ایشوز کی سیاست جو ہے وہ تو پھر رہے گی نا، کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی سیاسی جماعتیں تو رہتی ہیں، تو وہ پھر ایشوز کی سیاست ہوگی. اگر عوام ایشوز بیسڈ پالیٹکس پہ اگر ہمیں سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے وہ عوام کا فیصلہ ہوگا. سیاست کا جواز تو رہتا ہے. جہاں تک اس وضاحت کی بات ہے تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ سن 2000 سے جو لوگ چیزیں چلا رہے تھے وہی آج الزامات لگا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہی اس بات کا جواب دے سکیں گے کہ ٹیمیں تھیں یا نہیں تھیں. میرا خیال ہے کہ یہ سوال نیکسٹ پریس کانفرنس میں آپ ان سے کیجیے گا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر تھیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں تھیں، لیکن اگر تھیں تو آپ ان سے پوچھیں کون لوگ تھے جو چلا رہے تھے، آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں، یا آپ خود ان کی سرپرستی کر رہے تھے اور کر رہے تھے تو آپ اب تک آزاد کیوں ہیں. آپ کی تو جی آئی ٹی بننی چاہیے تھی، آپ کو تو میڈیا پہ لا کے منہ پہ کپڑا ڈال کے اس طرح لانا چاہیے تھا جس طرح ایم کیو ایم کے کارکنوں کو لانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کو پروٹوکول دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ٹوٹل کرمنلائز کرنے کی پالیسی کا حصہ ہے. سب کو پتہ ہے کہ کس نے کاٹے، کس نے کس کی سرپرستی کی، کون ہے جو مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے، وہی عناصر ہیں. ایم کیو ایم ایک لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پارٹی ہے. اگر ایم کیو ایم یہ سب کچھ کر رہی ہوتی تو بار بار لوگ ایم کیو ایم کو اپنا ووٹ نہیں دیتے. ماضی میں تو آپ الزام لگاتے تھے کہ ایم کیو ایم کو لوگوں نے زبردستی ووٹ دیا. آج تو ایسے الیکشن ہو رہے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتے. یعنی جتنا اسکروٹنائز ایم کیو ایم کے حلقوں میں ووٹنگ پروسیس کو اب کیا جا رہا ہے اتنا تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اس کے باوجود ہم جیت جاتے ہیں. تو خدا را انصاف کہیں تو کیجیے. جی ندیم نصرت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم جن محرومیوں کی وجہ سے بنی، اور آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اردو بولنے والے جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے ووٹر رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا ہے، تو یہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ جو محرومیاں جن میں کوٹا سسٹم ہے، صوبہ کی بات ہے، تو جو اچھا وقت ہوتا ہے ایم کیو ایم ان مسائل پہ بات نہیں کرتی؟ ہاں مشکل وقت میں کبھی کبھی اس پہ آواز اٹھاتی ہے، تو اچھے وقت میں کیوں نہیں اس کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ایشوز کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا جب حکومت میں تھے کراچی کے، جیسے میں نے حوالہ بھی دیا کہ ترقی کے لیے جو ایم کیو ایم نے یہ آباد یا میرپور خاص یا سکھر جہاں جہاں ہم لوگ کچھ کرنے کی پوزیشن میں تھے وہاں ہم نے ڈیلیور کیا. صوبے کی جو بات ہے ہم نے جب بھی کوئی اٹھائی ہے اس کو ہمیشہ جو ہے آپ نے خود دیکھا ہے کہ اس کو کس طرح ایک جائز مطالبے کو بھی کس طرح جو ہے وہ ایتھنک ایک کلر دے دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کراچی کو یا مہاجر صوبہ بنایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 2-2.5 سال سے الطاف بھائی نے جتنے خطابات کیے ہیں ان میں یہ نقطہ لازمی اٹھایا ہے کہ پاکستان کو مزید صوبوں کی ضرورت ہے. وہ کہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ مہاجر صوبہ بنایا جائے، بلکہ کیٹیگوریکلی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہزارہ وال لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے یا اور بھی جو ہے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس کو بھی سنا جائے. اور جب شہری صوبہ جب بنتا ہے تو اس میں بھی جو لوگ یہاں رہتے ہیں ریگارڈ لیس آف دیئر ایتھنیسٹی وہ اس صوبے میں اس کی ترقی میں برابر کے شریک ہوں گے. اور یہ ہمارا مطالبہ ہمارے منشور کا بھی حصہ ہے. جہاں تک معاملات کا تعلق ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایم کیو ایم حکومت کے ساتھ جب بھی رہی یا باہر آئی تو وہ ایشوز کی بیس پر جو ہے وہ حکومتوں سے باہر آئی. مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بہت سارے مسائل صرف اسی طرح حل ہو سکتے ہیں کہ آپ مقامی حکومتوں کو یعنی لوکل گورنمنٹس کو امپاور اتنا کر دیں کہ صحت، صفائی، امن و امان، تعلیم اور جو بنیادی ضروریات سوک جس کو نیسیسٹیز کہتے ہیں
ان کا نظام آپ لوکل گورنمنٹس کے حوالے کر دیں. یہی وجہ تھی کہ جنرل مشرف کے ساتھ جب ہم لوگ حکومت میں آئے تو ایم کیو ایم نے جو نیا بلدیاتی قانون بنوایا تھا اس میں کوشش یہ کی تھی کہ مقامی حکومتوں کو اتنا امپاورڈ کر دیا جائے کہ انہیں بیگنگ کرنے کی ضرورت نہ پڑے صوبائی اور وفاقی حکومتوں سے. ان کے پاس ایک جاب ہو جو مستقل وہ کرتے رہیں. جیسے یہاں ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے کہ بوروز جو ہوتی ہیں وہ سارے معاملات دیکھتی ہیں, اسمبلیاں لیجسلیٹ کرتی ہیں, جبکہ بنیادی سہولتیں مقامی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہیں. ہم ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو آئین کا آرٹیکل 140A ہے اس کے تحت جو پاکستان کی لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو امپاورڈ کیا جائے, چاہے اسکولنگ کا نظام ہو یا لائبریریز کا ہو یا صحت اور صفائی کا ہو, چاہے ڈیولپمنٹ ورک ہو, چاہے لوکل لا اینڈ آرڈر ہو. وہ سب کے سب مقامی حکومتوں لوکل میئرز کے انڈر میں ہونا چاہیے. اگر یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. یہ لاسٹ کوشچن لے لیں. صاحب میرا نام خاور حسین ہے اور آج ٹی وی سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے پنوے کے آپریشن سے تشبیہ بھی دی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس شہر میں ہر ہفتے ہی تقریباً راؤ انوار 5 کے قریب پختونوں کی لاشیں پھینکتا ہے. اس شہر میں لیاری سے 1000 سے زیادہ بلوچ نوجوان جو ہیں وہ بھی اسیر ہیں, گرفتار ہیں, سینکڑوں مارے بھی گئے. پیپلز پارٹی میں بھی کچھ لوگوں کے ضمیر جاگے جن میں ذوالفقار مرزا ہے, قادر پٹیل ہے, وہ بھی الزام لگا رہا ہے, وہاں بھی گرفتاریاں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایسی پوری صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو کراچی کے عوام اس آپریشن کو سراہ بھی رہے ہیں جس کے نتیجے میں امن و امان قائم ہوا؟ آپ کو لگتا ہے کہ صرف مہاجر قوم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بالخصوص جو ہے وہ مہاجروں کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے, لیکن یہ کیونکہ اب جتنے لوگ ہمارے گرفتار ہوئے, جتنے ہمارے لاپتہ ہیں, میرا خیال ہے کہ نہیں ہوئے. لیکن میں ریگارڈ لیس جو آپ نے پختونوں کی ماورائے عدالت کلنگز کا تذکرہ کیے یا بلوچوں کی, یہ انتہائی افسوسناک ہے. میں ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے باضابطہ طور پر اس کی مذمت کرتا ہوں. اور دیکھیں, یہ جو ہمارا مطالبہ ہے نا آپریشن میں یہ کمیٹی بنانے کا رہا ہے, وہ محض وہ کمیٹی ہم نے نہیں کہا ہے کہ وہ مہاجروں کے حوالے سے لے. ہم تو مانیٹرنگ کمیٹی کا مطالبہ اول روز سے کرتے آ رہے ہیں کہ اس کا کام ہی یہی ہونا تھا اس کمیٹی کا کہ وہ اس طرح کے جو آپ نے بتایا نا کہ یہ جو انجسٹسز ہو رہے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کمیٹی بنائی جائے. اس میں 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ آپ لا کو وائلیٹ کر کے لا اینڈ آرڈر اسٹیبلش نہیں کر سکتے. تو جو لوگ اس آپریشن کے ذمہ دار ہیں انہیں سمجھنا ہوگا کہ آپ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کر کے دیر پا امن نہیں لا سکتے. نمبر 1, یہ پریکٹس جو ہے مزید صورتحال کو خراب کرے گی. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کراچی ایک اتنا بڑا شہر ہو چکا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ چھوٹے کئی ممالک ہیں, اور ان ممالک کے کہیں کہیں بڑے بجٹ ہیں, اس کے باوجود لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کراچی میں نہ روزگار ہو, نہ صحت اور صفائی ہو, نہ امن ہو, نہ انویسٹمنٹ ہو, نہ انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہو, نہ ریپرزنٹیشن ہو. یہ سب دیے بغیر, آپ ان لوگوں کو امپاورڈ کیے بغیر, سوشل جسٹس دیے بغیر ایکسپیکٹ کریں کہ کرائم ختم ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. پوری دنیا میں لا اینڈ آرڈر کو ہمیشہ اس کو ڈیل کرنے کی 2 پرونگ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ لوگوں کو لیگلی ڈیل کرتے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں, ان کا ٹرائل کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ ان ریزنز کو, ان سماجی عوامل کو آپ ایڈریس کرتے ہیں جن کی بنیاد پر لوگ جرم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. کراچی میں یہ ہو رہا ہے کہ چاہے بلوچ ہوں یا مہاجر یا پختون یا سندھی یا پنجابی یا سرائکی یا کشمیری یا ہزارے وال والے, ان سب کو ٹارگیٹ تو کیا جا رہا ہے لیکن ان کو سماجی انصاف یا سوشل جسٹس پرووائڈ نہیں کیا جا رہا. ضرورت اس بات کی ہے کہ کراچی کو اختیار دیا جائے, اور کراچی سمیت پورے پاکستان کو اختیار دیا جائے. بڑی غربت کوئٹہ میں بھی ہے, پشاور میں بھی ہے, اور پنجاب کے بھی بہت سارے علاقوں میں ہے. یہ
وہ دور نہیں رہا کہ آپ لوگوں کو غلام بنا کر جو ہے ان پر حکومت کرتے رہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ مزارین جو پنجاب کے ہیں وہ اپنا ایک کنونشن کرنا چاہ رہے ہیں پنجاب میں, وہاں کی حکومت نے ان کو وہ کنونشن کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ ظلم تو ہو رہا ہے, لیکن اس کو چیلنج کرنے والے لوگ نہیں ہیں سوائے ایم کیو ایم کے. جو ایم کیو ایم آواز اٹھانے والی ہے اس کی آواز کو سپریس کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرے تاکہ ہم آپ کی آواز میں آواز ملائیں. اگر یہ کلنگ ہو رہی ہے پختونوں کی اور ہم شور کی ہو رہی ہے تو اس چیز کو اٹھایا جائے. ہم آپ کی آواز میں آواز ملا کے اس ناانصافی کو ہائی لائٹ کریں گے, ہر فورم پر اٹھائیں گے, نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہو گیا امین بھائی. اب تمام جہاں پہ جو حاضرین ہیں, صحافی حضرات, ٹیکنیکل ٹیمیں ہیں, کیمرہ مین ہیں, ان سب کا اور جو اور بھی حاضرین ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے, ایم کیو ایم کی جانب سے, الطاف بھائی کی جانب سے, خاص طور پہ وہ میڈیا چینل جنہوں نے اس پریس کانفرنس کو لائیو دکھایا. آپ سب کو انتہائی خراج تحسین. آپ نے ہمارا موقف دکھایا. اللہ کرے یہ کلچر اور پروموٹ ہو کہ ہم سب کے ساتھ انصاف کریں. اسی طرح میں وہ صحافی جو حق اور سچ لکھ رہے ہیں ان کو بھی الطاف بھائی کی جانب سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور الطاف بھائی کی جانب سے ان تمام کارکنان کو اور عوام کو جو ان تمام تر نامساعد حالات کے باوجود ثابت قدم ہیں, میں انہیں اور تمام منتخب اراکین کو, چاہے وہ کونسلر ہوں, چاہے وہ اسمبلی کے اراکین ہوں یا سینٹ کی, دھمکیاں, کوارشن, سب کچھ اس کے باوجود ثابت قدم ہے. آپ سب کو سلام تحسین. پوری پارٹی اور میں آج کی پریس کانفرنس کے اختتام اس پہ کروں گا کہ پریس کانفرنس کے توسط سے میں یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب قائد تحریک الطاف حسین کی قیادت میں متحد تھے, متحد ہیں اور انشاءاللہ متحد رہیں گے. یہ پاکستان, یہ متحدہ, یہ الطاف حسین.